अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मौजू है हम जिनसियत। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर यूस्टिस के मुताबिक दोस्ती की बुनियाद पसंदीदगी, यकसां दिलचस्पी और नफ्सियाती हम आहंगी पर होती है, और वो एक दूसरे के मिजाज, दिलचस्पी और अंदाज़ फ़िक्र में यकसानियत पाती हैं, इसलिए दोस्त बन जाती हैं। यानी ये वो ख़वातीन के हवाले से कहते हैं। ये नफ्सियाती और इंसानी रिश्ता अपनी जगह ख़ास अहमियत रखता है, और इसमें एक ख़ास कशिश है जिसके बायस दो ख़वातीन एक दूसरे की तरफ खिंची चली आती हैं। दो औरतों को खेलों, किताबों, चीज़ें जमा करने वगैरह की एक जैसी दिलचस्पियां होने के बायस लगाव पैदा हो सकता है, और वो दोस्ती के रिश्ते में बन सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर एक औरत जो अपने अंदर देखने की ख़्वाहां है, तो उससे अक़ीदत रखने के बायस भी किसी औरत को उससे लगाव हो सकता है। दोस्तियां बस यूं ही नहीं बन जाती, जिस तरह बाद में मोहब्बत भी बस यूं ही नहीं पैदा हो जाती। इसलिए आप अपने अंदर निगाह डालकर ये मालूम करने की कोशिश करें कि आप में वो कौन सी बात है जो आपकी मुख्तलिफ दोस्तों और सहेलियों को अच्छी मालूम होती हैं, या आप इनसे किस चीज़ के बायस दिलचस्पी लेती हैं। यानी मुराद ये है कि दोस्ती या मोहब्बत जो है वो बिला वजह नहीं होती, इसके पीछे कुछ ऐसी मुश्तरक खूबियाँ या आदात होती हैं जिनकी बिना पर दो मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो दोस्ती जैसे एक अच्छे और ख़ूबसूरत रिश्ते में बंध जाते हैं। अगर आपकी ज़्यादा दोस्त कमज़ोर तबीयत हैं जो उन कामों के लिए आपकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करती हैं जो वो ख़ुद करने की जुर्रत नहीं करती, तो मुमकिन है महज इनकी तवक्को पूरी करने और तारीफ़ हासिल करने के लिए इतनी दूर तक चली जाएं जितनी दूर आप जाना नहीं चाहती। इस तरह आप किसी भी ऐसी मुसीबत में पड़ सकती हैं जिससे आपको वाकई नुकसान पहुंच जाए, और इससे भी बुरी बात ये है कि तारीफ़ का चस्का पड़ जाने के बाद आप उसकी बहुत खूगर हो जाएं, यानी बहुत आदी हो जाएं, और ज़िंदगी भर इसे हर कीमत पर हासिल करने के दरपे रहें। अगर आप अपने इर्द गिर्द सिर्फ ऐसी दोस्त रखें जो कुदरती खूबियों में आपके हम पल्ला ना हों, और उसे आप भी जानती हों और वो भी, तो आप इस फ़ायदे से महरूम हो जाएंगी जो आप जैसी औरतों के साथ मुकाबला करने से हासिल हो सकता है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, मुकाबले के बग़ैर आप ख़ुद पसंद और ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद एतमाद हो जाएंगी। अगर यही आपकी वजह तरग़ीब है तो आप अपने आप से दरियाफ़्त कर लीजिए कि आप मुकाबले का सामना क्यों नहीं कर सकती, और आपको क्यों हमेशा अपने से कमतर औरतों की आसान तारीफ़ का सहारा लेना पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, मज़बूत शख्सियत की औरत बिलखुसूस अगर वो जिस्मानी तौर पर भी मज़बूत हो, महसूस करेगी कि उसकी कमज़ोर दोस्तों का तर्ज़ अमल साफ तौर पर इसे एक खुदसर औरत बनने की दावत देता है,
اور اس سے وہ کمزوروں پر روب بٹھانے کے تمام طریقے اختیار کرتی جاتی ہے، حالانکہ نہ حالانکہ 15-16 برس کی عمر میں اسے اس معاملے سے متعلق اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بحیثیت مجموعی آپ اپنی طبیعت کے مطابق ان عورتوں میں سے اپنی دوست چننے کا رجحان رکھتی ہیں جو آپ کی یا آپ جس کی عقیدت مند ہو، لیکن یاد رکھیے کہ ان عورتوں کے سوا جو مساوی درجے کی خوبیاں اور قابلیتیں رکھتی ہوں، یہ چیز دوستی یا محبت کے لیے اچھی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دوستی ہمیشہ ہم پلہ لوگوں سے کرنی چاہیے، اور ہوتی بھی تبھی ہے زیادہ دیر پا جب دونوں دوست جو ہیں وہ اپنی خوبیوں میں ہم پلہ ہوں، برابر ہوں۔ اگر آپ ان عورتوں میں سے دوست منتخب کریں جو آپ کی عقیدت مند ہوں، تو آپ کو اس بات کی پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی تعریف اور مزید تعریف کے لیے آپ کی خواہش آپ کی جسمانی، ذہنی اور کردار کی مضبوطی کو ایسے خطوط پر نشو و نما حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی نہ کرے جو آخر آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ ان معنی میں ایسے لوگوں میں سے اپنے دوست منتخب کریں جنہیں آپ عقیدت کی نظر سے دیکھتی ہیں، کہ انہیں اپنی دیوی تصور کرنا شروع کر دیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ آپ تمام مثبت افعال انہی پر نہ چھوڑ دیں اور خود صرف ان کی پاپوش بردار بننے ہی پر راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی پاپوش بردار سے مراد ہے کہ ان کے جوتے اٹھانے والی نہ بن جائیں۔ آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا کہ ننھے بچے کی اولین ضروریات میں سے ایک محبت ہے۔ جوں جوں آپ بڑی ہوتی گئیں، یہ ضرورت بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور اس کا اظہار خاندانی محبت، دوستی کی محبت اور آخر میں مرد اور عورت کے درمیان محبت میں ہوتا ہے۔ 13-14 برس کی عمر تک آپ ایسے مرحلے میں سے بھی گزر سکتی ہیں جس میں محبت کا اظہار آپ کو کسی طرح احمقانہ معلوم ہو۔ آپ کو غالباً اپنی خالاؤں یا ماموؤں کو بوسہ دینے سے نفرت تھی، کیونکہ آپ کو فرضی بوسہ بے معنی معلوم ہوتا تھا اور اس سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ ناظرین، تقریباً سبھی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، اگرچہ ان میں سے زیادہ عورتیں ذرا بعد کی عمر میں جب وہ اپنے خیالات میں اتنا متشدد نہیں رہتیں اور طرز عمل سے مراجعت کر لیتی ہیں، مثلاً جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں کو اس قسم کے اظہار محبت سے حقیقی خوشی ہوتی ہے، تو آپ اس کی خاطر اپنی رائے سے قدرے سمجھوتا کر لیتی ہیں اور اسے وہ فرضی ٹھونگا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جس سے وہ بظاہر خوش نظر آتی ہے۔ خاص سے بڑے ہونے کے بعد آپ کو حقیقتاً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ماں کے لیے اپنے بڑے بچوں کو چھوڑ دینا، جیسا کہ ہر اچھی ماں کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ اپنی زندگی بسر کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی شکست دل سے بچانے کی کوشش نہ کرنا کسی قدر مشکل ہے۔ ناظرین، یہ احساس ہو جانے کے بعد کہ ہمیں ماں کی معصوم خوشی کی خاطر اپنی چھوٹی موٹی آراء کو قربان کر دینا قابل قدر بات معلوم ہوتی ہے۔ فرضی بوسوں سے بغاوت کے زمانے میں بہت سے لڑکے لڑکیوں کو جذباتی سمجھ کر ان سے کسی قسم کے تعلقات رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات لڑکیوں کا رد عمل بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس لیے جنسی جبلت جو سب میں رکھ دی گئی ہے، اسے یہ اپنے پوشیدہ مقام میں جہاں وہ پیدائش کے دن سے موجود تھی حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عورت کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈر سی جاتی ہے، کیونکہ وجہ جانے بغیر اس کو مبہم سا احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی
تبدیلی ہو رہی ہے جو آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوگی۔ چنانچہ عورت مقابل جنس کے وجود اور محبت کے بیرونی اظہار کے مطلب سے آگاہ ہونے کے بعد اس جبلت کے خلاف رد عمل ظاہر کرتی ہے، اور اس کا پہلا رد عمل اس میں اس قدرتی طریق سے نمودار ہونے والے محرکہ کے خلاف ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، محبت کی ضرورت چونکہ عورت کی دلی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ نشو و نما پاتی رہتی ہے۔ کوئی بے شک اس کا مذاق اڑائے، لیکن وہ قدرتی اور اٹل انسانی ضرورت کے طور پر وہاں موجود رہے گی، بلکہ جتنا زیادہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا اتنا ہی یہ جذبہ اس کے اندر گہرا ہوگا۔ چنانچہ بالعموم بچپن اور بلوغت کے درمیان کے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں اپنے ہم جنسوں سے گہری دوستیاں کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات کسی استاد یا استانی سے والہانہ عقیدت پیدا کر لیتے ہیں، جو تقریباً وہی چیز ہے۔ ناظرین محترم، یہ جنسی و نفسیاتی حقیقت ہے کہ حیات کی بہت سی ابتدائی صورتیں دو جنسی تھیں، یعنی جانور خالصتاً نر یا مادہ نہ تھے، بلکہ دونوں کا مجموعہ تھے۔ آخر قدرت نے جنسی تعلیم کو اختیار کر لیا، کیونکہ یہ دو مختلف شجرہ ہائے نسبی کی خصوصیات کو باہم ملا کر قسم قسم کی نسلیں حاصل کرنے کا بہترین اور محفوظ ترین طریق تھا۔ اس کے باوجود قدرت میں ہر جگہ اس پرانے دو جنسی طریقے زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے بیرونی عضو افزائش نسل کے معائنے کے سوا، یعنی اس کے بیرونی عضو افزائش نسل کے معائنے کے سوا اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے اس کی جنس معلوم کی جا سکے۔ ننھے سے لڑکے کے ننھے سے مردانہ عضو کے سوا اس کے بیرونی جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اسے ننھی لڑکی کے جسم سے ممتاز کرے۔ دوسری طرف ننھی لڑکی میں ایک نامعلوم سا نشان موجود ہوتا ہے جو اس کے لڑکا ہونے کی صورت میں بڑھ کر مردانہ عضو بن سکتا تھا۔ اس طرح ننھے لڑکے یا بڑے آدمی میں چھاتیوں کے نشان موجود ہوتے ہیں، تاکہ اگر اسے رحم میں لڑکی بننا ہوتا تو اس کے کام آ سکتے تھے۔ گویا سب میں جسمانی لحاظ سے جن سے مقابل کی تھوڑی بہت علامات موجود ہیں۔ اس طرح ہمارے کرداروں کے اندر بھی جن سے مخالف کا جذباتی انداز مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ سارے لڑکپن کے دوران میں ہمارے علم کے بغیر ہمارا جنسی جذبہ ہمارے اندر نہایت خاموشی سے لیکن نہایت یقینی طور پر کام کرتا رہتا ہے۔ نسل ہا نسل کی ماؤں کی عرصی یادداشت چھوٹی لڑکی کو گڑیوں کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ پھر 13-14 برس کی عمر میں جنسی جذبہ تیز اور قوت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے سب میں مردانہ اور زنانہ دونوں عناصر زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب ایسے وقفے سے گزرتے ہیں جبکہ ہر دو جنس کے دوستوں سے گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ جنسی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تک مرد اور عورت میں جنسی جذبہ پوری طرح نشو و نما نہیں پا چکا ہوتا اور نہ اعضاء اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مگر انسانی محبت اور انسانی جنسیت کا چونکہ آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے انسانی محبت بھی اس وقت قوی ترین ہوتی ہے جب جنسی جذبہ پوری طرح سرگرم عمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ 13-14 برس کی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے آپس میں گہری محبت پیدا کر لینا، لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ یا اپنی جنس کے اساتذہ کی عقیدت مندانہ پرستش کرنا بالکل قدرتی امر ہے۔ جو والدین یا اساتذہ یا کوئی اور اس بات کو نہ سمجھنے کے باعث بچوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسی دوستیاں بری ہوتی ہیں،
وہ انہیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔